वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादिल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज की सुहानी सुबह के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, खुदा की दुई सारी नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए। हम अजीजों आज बहुत ही खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि मैंने एक सिलसिला जो शुरू किया बाइबल स्टडी का, और फिलिपियों के खत को हमने शुरू किया और आज उसका एक आखिरी ये हिस्सा है, आखिरी एपिसोड है, स्लो एंड स्टडी विल द रेस। जब हम चलते हैं चाहे स्लो ही होते हैं, लेकिन आपको कछुए की और खरगोश की कहानी जो है वो तो याद होगी कि खरगोश जो है वो छलांगे मारता पहले आगे पहुंच गया और फिर वो सो गया, और कछुआ जो है स्लोली स्लोली वो उसने जो है ना वो रेस जीत ली। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अगरचे थोड़ा वक्त लगा लेकिन हमने इस खत को ख़त्म किया, इसकी स्टडी को कंप्लीट किया। हमने दो जो खतूत हैं उनको हमने स्टडी किया है, और इफ्सियों और उसके बाद अभी फिलिपियों के खत को आज हम उसके आखिरी हिस्से में हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें। वंस अगेन यू आर ऑल वेरी वार्म वेलकम। आप सबको बहुत बहुत मैं इस बात के लिए मुबारक भी देता हूँ कि आप सुबह सवेरे उठते हैं, मेरा साथ देते हैं, और आपने इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। और अभी देखें कि दूर नजदीक से लोग जो है वो इसमें शामिल होते जा रहे हैं और काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो बहन भाई जो कि आज पहली दफा इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को वेब पे भी देख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है www.bibletv.global.com। ये वेबसाइट है। इसके अलावा आप जादू बुक्स इसको देख सकते हैं, एप्पल टीवी पर ये मौजूद है। फ्री ऐप अवेलेबल है आपके मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे और एप्पल पे। इसके अलावा जो अमेजोन फायर स्टिक है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर आप इसको देख सकते हैं। एप्पल टीवी, जी हाँ, उस पर भी ये मौजूद है। इसके अलावा जो बाकी IPTV बॉक्सेस हैं, फ्लिक्स है, गोल्ड बॉक्स है, उस पर ये चैनल जो है आप इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पर 24/7 आप इसको देखते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे हर रोज सुबह हम इस प्रोग्राम को, बाइबल टीवी ब्रेकफास्ट शो को हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो हम इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने ऐसा मुमकिन किया कि हम इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बरकत पा सकें। तो आइए हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आज सुबह ज़बूर 2 जो है उसकी चंद आयात जो है वो आपके साथ बांटूंगा। साम 2। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल मानते हैं खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ। जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकम आपस में मशवरा कर कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो आसमान पर तख्तनशी है हंसेगा, खुदावन उनका मज़हका उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी महराज के लिए और जमीन की इंतहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तुमको लोहे के एहसास से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तुमको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब आए बादशाह हो, दानिशमंद बनो, आए जमीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदाउन की इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो जिसका सब जिनका तवक्कल उस पर है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम आज के इस प्रोग्राम को खुदा उनके हाथों में दिए, खुदा उनसे दुआ मांगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें।
खुदावन तू जो बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावन है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू दायम यहोवा है, तू कदीमुल अय्याम है, खुदावन लश्करों का खुदावन है। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, तेरी हमद करते हुए तेरे कदमों में आते हैं और आज के सारे प्रोग्राम का खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम इक्विपमेंट को तो अपने कंट्रोल में ले, और तेरे लोग जो अपने घरों में और दीगर जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में देख रहे हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तो हम सबके साथ होना, सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के कादिर नाम में आमीन। नहीं हम तो सुना, हम फिर भी करेंगे जरूर। इन गीतों को आपके लिए मैं पेश करूंगा, तो प्लीज डोंट माइंड। आइए खुदा उनके पाक कलाम को सीखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है। फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत से लेकर 23 आयत तक, बाब के आखिर तक हम इस बात को देखेंगे। फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 10 आयत से लेकर 23 आयत तक खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 10 to 23, बाब के आखिर तक। यूं मरकूम है, सफर नंबर 192 पर है उर्दू की बाइबल में। मैं खुदावन में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी हूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने अच्छा किया जो मेरी मुसीबत में शरीक हुए। और आए फिलिपियो, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया में से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामले में मेरी मदद ना की। चुनाचे तस्नीके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं अनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, बल्कि अफराद से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें अपराधव्स के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूं। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हमारे खुदा और बाप की अब्दुलबाद तमजीद होती रहे, आमीन। हर एक मुकद्दस से जो मसीह यीशु में है सलाम कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें सलाम कहते हैं। सब मुकद्दस खुसूसन कैसर के घर वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। खुदा यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ रहे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। अजीजों, हम दुआ करेंगे और मैं अपने उन दोस्तों से जो केस होकर मेरे साथ फेसबुक पर जो जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है, I'll appreciate if you share this link with the other church members। और बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं होता कैसे इसको लॉग इन करना है, तो आपकी मेहरबानी होगी अगर आप इस शेयर को, इस लिंक को अगर दूसरे बहनों भाइयों के साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। तो आइए हम दुआ मांगे और आज की इस बाइबल स्टडी को हम खुदा उनके हाथों में दें। कदूस पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तेरे जिंदा खूबसूरत ला तब्दील कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावन आज के इस पाक कलाम को तो हम सबके लिए बाबरकत ठहरा। हमारे जहनों की मट्टी को कलाम के बीज के लिए तैयार कर, ताकि कलाम की ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल आए। हम सबको बड़ी बरकत देना। और पे खुदावन हमें सुनने वाले कान दे और समझने वाली रूह दे। हमारे जहनों में इस कलाम को खुदावन तो बैठा, ताकि खुदावन ये कलाम जो है बेतासी ना लौटे। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और मेरी कमजोरी में, कम अकली में, कम मायगी में
اپنی عقل، اپنی دانش اور حکمت گزار کرنا یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ ویری سوری، انٹرنیٹ جو ہے خاصا تنگ کر رہا ہے مجھے، اور ویری سوری فار دس، لیکن کیا کیا جائے، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کا میں ریئلی سوری فار دیٹ۔ تو ہم بات کر رہے تھے جی فلپیوں کے خط کی، کہ فلپیوں کے خط کے جو 4 ابواب ہیں ان کے آخری چیپٹر پر آج ہم لاسٹ چیپٹر جو ہے اس پر ہم پہنچے ہیں، اور اس باب کی روشنی میں ہم 2 جو خاص مضامین ہیں ان پر ہم غور کریں گے۔ ایک تو ہے جنراسٹی، فراخ دلی، اور دوسرے ہے کنٹینمنٹ۔ تو ہم ان پر بات کریں گے کہ خداوند جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کلام کی روشنی میں۔ پالس رسول کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ قید میں تھا، وہاں سے اس نے خط لکھا، اور پالس رسول جو فلپائی کی کلیسیا تھی اس سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ اس کی فکر کرتے تھے، اور آپ نے بھی خط میں دیکھا کہ ان کی فراخ دلی کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی اس بات کو اس طریقے سے لیتا ہے کہ تمہاری جو فراخ دلی ہے وہ میرے لیے ضرور بابرکت ہے، لیکن میں آپ کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ فراخ دل ہو، اور میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو آپ ان کی قناعت، اپنی قناعت پسندی جو ہے اس کو اظہار کرتا ہے کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہوا ہے اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ہی از ویری کنٹینٹ اباؤٹ آل دیز بلیسنگ جو خدا نے اس کو دی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ چند آیات جو ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور یہ کنکلوژن ہے پورے اس خط کا۔ تو اس میں جو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں فیاضی کے بارے میں، ہم خدا کے پاک کلام میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو فیاض دل ہے، جو جینرس ہارٹ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پراسپر ہوگا۔ اردو زبان میں بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ ہوا ہے، فیاض دل موٹا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ تو جو اس آیت کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ واقعی جو فیاض دل ہوتا ہے، جو جینرس ہارٹ ہوتا ہے، وہ بڑی خوبصورت ایک لائف سٹائل ہے اس کا۔ اور جنراسٹی جو ہے، فراخ دلی جو ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، فیاضی، سخاوت، فراخ دلی، تو سخی ہونا، تو جینرس ہونا، یار بڑا سخی ہے، تو جینرس ہونا جو ہے نا، یہ ایک بڑی خوبصورت جو ہے ایک کوالٹی ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو یونانی زبان میں جو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ٹیجنوسٹی۔ ٹیجنوسٹی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ریڈی ٹو شیئر، اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ریڈی ٹو ریچ آؤٹ، ان لوگوں تک پہنچنا جو کہ آپ کی فراخ دلی کے مستحق ہوتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے، دوز ہو آر ان نیڈ، جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچنا۔ اس میں جو یہ بھی بات پائی جاتی ہے جو یونانی زبان میں جو لفظ ہے کہ ارادتاً بانٹنا، مجبوراً نہیں بلکہ انٹینشنلی، ولنگلی آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور فیاضی اور جنراسٹی جو ہے، فراخ دلی جو ہے، سخاوت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے، یہ جو خوبی ہے، یہ انسان کے اندر کہاں سے آئی، اور کیسے ہم جنرس ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو سب سے جو اہم بات ہے جو سیکھنے کی ہے، ڈونٹ فارگیٹ دا جنراسٹی آف گاڈ۔ جنراسٹی آف گاڈ جو ہے، خدا کی جو سخاوت ہے، جو فراخ دلی ہے، اس کو آپ ضرور یاد رکھیں۔ And you can see the generosity of God in the creation۔ تخلیق کائنات میں ہم خدا کی فراخ دلی، اور اس کے لیے ایک اور جو خوبصورت لفظ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، کشادہ دلی، ہے نا؟ کشادہ ہوتا ہے کھلے دل، کشادہ دلی کو آپ خدا کی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ And that is the nature of God۔ یہ خداوند کی ایک فطرت کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، رومیو اس کا پہلا باب اور اس کی 20 آیت کو، بہت خوبصورت یہ آیات ہیں، اور خداوند کی جو اندیکھی صفتیں ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کے پیدائش لوگ سے بنائی چیزوں کے
ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ So you can see that God is so generous from the beginning. جب خداوند نے کائنات کو بنایا، اور دیکھیں ایک اور جو ہم اس میں خداوند کے جو ایٹریبیوٹس یا خداوند کی جو مہربانی، جنرسٹی کو ہم مہربانی کے زمرے میں بھی لا سکتے ہیں کہ خداوند کی جو مہربانی ہے، خداوند کی جو فراخ دلی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند نے جب ساری کائنات کو بنایا اور اس نے اس کو برکت دی، اور اس کے بعد خداوند نے جو ہے وہ آدم کو کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ تیرا ہے۔ Of course God was a creator but he gave everything to Adam، اور اس نے اس کو کہا کہ تو جانوروں کے نام بھی رکھ۔ اور آگے چل کر دیکھیں آپ 16ویں آیت میں، پہلا باب پیدائش دوسرا باب اور اس کی 16 آیت میں یہ لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جس نے باغ لگایا ہو اور آپ جائیں اور اس میں سے کوئی پھل توڑ کے کھانا شروع کر دیں تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ ناراض ہوگا، بھی بھائی آپ کیا کر رہے ہو۔ تو خداوند کی جو جنراسٹی ہے، اس کی جو فراخ دلی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سب کائنات کو خلق کیا، اور اس نے تمام جو چیزیں ہیں، جانور ہیں، اور پھر آگے چل کر دیکھیں 18ویں آدمی، خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے کل دشتی جانور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے، ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اب دیکھیں جب کسی کے یہاں جو بیبی پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کا نام رکھیں، اور کسی بھی اسٹرینجرز کو اچھا نہ وہ جا کر کسی کے بچے کا نام رکھے، کوئی بھی ماں باپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ تو خداوند نے جو بھی پیدا کیا، جانور پیدا کیے، جو باغ لگایا، بیسیکلی جو آدم تھا he was the custodian, he was the steward, but God is the creator, God is the owner of each and everything۔ لیکن یہاں پر ہم خداوند کی جو جنراسٹی ہے، جو فراخ دلی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند کی جو سب سے جو بڑی جو فراخ دلی ہے وہ کولوسیوں کا پہلا باب اور اس کی 16 آیت کو دیکھیے، Colossians chapter 1 verse 16، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کیوں یا زمین کی، دیکھی ہوئی اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اس کے ویسے پیدا ہوئی۔ تو بیسیکلی God is a creator and he created everything. That is a self revelation of God in this world۔ خداوند نے جو ایک جنرل ریولیشن ہے، خداوند کا جو عام مکاشفہ ہے تھرو دا کریشن، خداوند نے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر کیا، اور اپنے آپ کو خداوند نے ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کو دیا۔ تو لیکن جو اسپیشل جو ریولیشن ہے خداوند کا، جو بہت بڑی جنراسٹی ہے، تجسم المسیح، خدا کا جسم اختیار کرنا، انسانی جسم اختیار کرنا، وہ جسم کی حالت میں جو ہے انسان بن کر وہ اس دنیا میں آ گیا۔ تو یہ خداوند کا جو سیلف ریولیشن ہے، اپنے آپ کو منکشف کرنا، ظاہر کرنا، دیٹ از the greatest revelation۔ ہم دیکھیں خدا نے، ہم دیکھتے ہیں خروج اس کے 33 باب میں، ایکسوڈس چیپٹر 33، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو خیمہ اجتماع بنا، اور وہاں پر خداوند جو ہے وہ اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسیٰ ہے وہ خدا کا جلال جو ہے وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور اس نے خداوند سے کہا کہ Exodus chapter 33 verse 18، that was the desire of Moses, now show me your glory، مجھے اپنا جلال دکھا۔ اور خداوند نے کہا کہ کوئی انسان مجھے دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور خداوند نے جو ہے وہ اس کے لیے انتظام کیا کہ وہ اس کو دیکھ سکے، اس کے جلال کو دیکھ سکے۔ اور موسیٰ جب پہاڑ سے نیچے، اس کا چہرہ جو ہے وہ اتنا روشن ہوتا تھا، چمکتا تھا اس کا چہرہ۔ تو خداوند نے لوگوں سے ملاقات کے لیے، فیلوشپ کے لیے، اس نے خیمہ اجتماع جو ہے وہ بنوایا، اور وہاں پر ہم بنی اسرائیل کی بھی فراخ دلی کو ہم نظر انداز نہ کریں کہ اس طریقے سے انہوں نے جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا سونا چاندی جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا۔ تو دیٹ واز اے جنراسٹی آف گاڈ، اینڈ گاڈ واز شوئنگ
that glory through that generosity. खुदावन जो है अपने जलाल को जो है वो ज़ाहिर करता है। तो बेसिकली जो ये एट्रीब्यूट्स है, जो क्वालिटी हमारे अंदर है जनरसिटी की, ये खुदा की तरफ से है, because we are carrying the image of God and that is the partial attributes of God. ये खुदावन की वो जुज़वी जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, खूबियां हैं, उनमें से एक खूबी जो है वो ये है, और ये रूह के फल भी है। अगर आप मेरे साथ देखिए खुदावन के पाक कलाम को, गलतियों उसका 5 बाब उसकी 22 है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। तो ये खुदावन की जो मेहरबानी है, जो जेनरोसिटी है, दैट इज अ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। तो ये खुदा के रूह का काम है। अब हम जो कैसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर हम कहते हैं अच्छा जी अगर हम जेनरस होंगे, अगर हम फराग दिल होंगे तो हमें क्या फायदा होगा, है ना। फायदे पे हमारी नजर जो है वो हमेशा होती है कि अच्छा जी हम ये अगर करेंगे, इबादत करेंगे, खुदा को कुछ देंगे, लोगों की फिक्र करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा। ये इंसान की बहुत बड़ी एक कमजोरी है। तो चंद एक जो बल्कि 3 फोल्ड जो इसकी जो वजूहात हैं, जॉय ऑफ गिविंग आप उसको कह लें, कि जो आपको देने से, फराख दिली से, सगावत से जो आपको खुशी हासिल होती है, उसको हम देखेंगे। सो 3 फोल्ड जॉय ऑफ गिविंग, जेनरोसिटी, हम उसको देखेंगे, जो बेनिफिट है उसको हम गौर करेंगे उस पर। तो पहला जो बेनिफिट है, जो पहला जो आप कह लेंगे एक इसका जो फायदा है, वो ये है कि जेनरस गिविंग ब्रिंग जॉय टू अदर्स। जब आप सखावत करते हैं, जब आप मेहरबानी करते हैं, जब आप किसी को कुछ देते हैं, तो वो उस शख्स को खुशी देती है चीज। पौलुस को ये खुशी हासिल हुई और वो इस बात के लिए खुश होता है, मैं खुदा में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मदद के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था मगर मौका नहीं मिला। तो वो उसको उसकी सपोर्ट करते थे, उसकी मिनिस्ट्री को, उसके मिशन को, एंड इट गिव हिम प्लेजर, उसको खुशी होती थी। अभी अजीजों, जब मैंने इस कन्वेंशन का इनेकाद किया तो बहुत सारे अखराजात थे, बहुत सारी बातें थी, बट देयर वर पीपल विदाउट टेलिंग मी, दे सेड नो पास्टर जी, आप ये काम कर रहे हो, ये गिफ्ट जो है ये आपके मिशन के लिए, आपके काम के लिए। लोग जो है वो बड़े हैरान होते हैं कि जी कैसे आप इस टीवी को चला रहे हैं, मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, चर्च को भी रन कर रहे हैं, बट दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द जेनरोसिटी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय चर्च मेंबर्स। जो खुदावन से प्यार करते हैं वो जब खुदावन के जलाल के लिए, इट गिव मी प्लेजर, ये मुझे खुशी हासिल होती है। और मुझे इस बात के लिए खुदावन का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग जो है वो खुदावन के काम के लिए अपना रुपया पैसा जो है वो आप देते हैं ताकि खुदावन का काम जो है वो हो सके। तो जेनरस हार्ट जो है इट गिव्स अदर पीपल जॉय। तो दूसरों को जब आप किसी मोहताज को देते हैं, उसकी जरूरत को पूरा करते हैं, तो वो शख्स जो है वो खुश होता है, आपको दुआएं देता है, उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। तो इसलिए अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो फिर आप उनकी जो जरूरत है उसको आप जरूर पूरा करें, उनकी मदद करें। Generous giving bring joy to the lives of those who give. ना सिर्फ ये दूसरों को खुशी देती है बल्कि आपको अपने आप को भी खुशी होती है। देखिए कैसी बात है कि आप किसी को कुछ देते हैं, उसकी मदद करते हैं, वो शख्स खुश होता है और आपको भी खुशी होती है, आपको खुदा अच्छी सेहत देता है। इट्स अ जेनरसिटी ब्रिंग जॉय एंड गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। आपकी भलाई होती है, आपको खुशी हासिल होती है, आपको खुदा अच्छी सेहत देता है। दूसरा Corinthians का 9 बाब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 2 Corinthians chapter 9 and verse 6. 2 Corinthians chapter 9. अब Corinthians को मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा और भी। verse 6 एक ये असूल यहाँ पर पौलुस असूल जो है वो वजह करता है, लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा।
जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। अब यहाँ पर आप वो जो फराख दिली का मैंने जो एक फायदा जो बताया है, और वो ये है कि आपको खुशी हासिल होती है, दूसरों को खुशी हासिल होती है। और रूल जो है, जो प्रिंसिपल है, जो असूल ये है, जो एक स्टैंडर्ड ये है कि जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत होता है वो बहुत काटेगा। तो इसके लिए जो एक आप कह लें कि म्यार है, जो लेसन है, जो सबक है, वो ये है कि आप दिया करें। देना बहुत जरूरी है। गिविंग रेगुलर, बाकायदगी के साथ हमें खुदा उनको देना है। और फिर यह है कि जितना भी आपने अपने दिल में ठहराया, लिखा है कि जिस कदर अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे, ना दे करके ना लाचारी से। इमाल की किताब में हम एक जोड़े के बारे में देखते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, कि उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे और वो रुपया पैसा जो है वो हम शागिर्दों को देंगे ताकि खुदा उनका काम जो है वो हो सके। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने वो जमीन जो है वो बेची और उनके मन में ख्याल आया तो वो हमने क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ पैसे जो है वो हम रख लेते हैं, तो बाकी लाकर तो उन्होंने कहा कि हम उनको शागिर्दों को जो है वो दे देंगे। तो उन्होंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिया। अब हुआ क्या कि उन्होंने आकर तो झूठ बोला और पतरस से कहा कि जी बस यही पैसे हैं। पतरस ने कहा कि तुमने खुदा की रूह से क्यों झूठ बोला, और उसका शौहर भी मर गया और हननिया भी और सफीरा दोनों जो है वो उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो जितना आपने अपने दिल में ठहराया है, ये देखिए बड़ी खूबसूरत जो बात है। खुदा के पाकरू के बारे में यहाँ पर आपको ये सिखाना चाहता हूँ। ईमान उसका 5 बाब। और इस हननिया नाम और उसके बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रखा। बीवी को मालूम था, है ना? तो इट वाज अ प्लान। लिखा है कि उन्होंने उसमें से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। They were trying to deceive them, धोखा दे रहे थे। मगर पतरस ने कहा, हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास ही तेरी ना थी, और जब बेचेगी तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल कर सब सुनने वालों को बड़ा खौफ छा गया। देखो, उसने खुदा से झूठ बोला। खुदा ना फरेब देता है ना फरेब खाता है, हम खुद अपने आप को ही फरेब देते हैं। और अगर लिखा है, फिर जवान ने उठकर उसे कफनाया बाहर ले जाकर दफन किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी बीवी आती है तो उसको कोई खबर नहीं थी क्या हुआ, और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी मार्केट से बेखबर अंदर आई, कभी तक आया नहीं है, अभी ये क्या बात है? और पतरस से कहा, मुझे बता, क्या तूने इतनी ही को जमीन बेची थी? अब खुदा जो है वो ये नहीं चाहता किसी के पास कोई एक्सक्यूज हो, उसको बिना सुने उसको ये नहीं कहता कि चल तू भी मर जा, बल्कि उसका भी उसकी जो वर्डिक्ट जो है वो भी जरूरी थी। तो उसका भी जो उसकी स्टेटमेंट बड़ी जरूरी थी। उसने कहा, हाँ इतने ही को। पतरस से कहा, तुमने क्यों खुदावन के रूप को आजमाने के लिए कहा किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पे खड़े हैं, तुझे भी बाहर ले जाएंगे। उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी, उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसने शौहर के पास दफन कर दिया। सारी कलीसिया बिल्कुल बातों के सब सुनने वालों में बड़ा खौफ छा गया। अब ये आप देखें कि खुदा का पाकरू जो है उससे अब ये एक शख्सियत है, खुदा का पाकरू जो है उससे उन्होंने झूठ बोला। और उसका कहता है कि तूने रूह कुद्दस से झूठ बोला। तो ये कोई रूह कुद्दस जो कोई ताकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है लाइक इलेक्ट्रिसिटी या अदर पावर, बट ही इज अ पर्सन। वो जो तसलीस का जो अक्ल में सानी है उससे उन्होंने झूठ बोला। तो आपको जितना अपने दिल में ठहराया होता है उतना खुदा उनको आप दें, और गुजर करके नहीं बल्कि खुशी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, जॉयफुली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गिव रेगुलरली, देन प्रपोर्शनेटली जितना भी आपने अपने दिल में ठहराया है, और फिर खुशी से हमें खुदा उनको देने की जरूरत है। तो इसका जो फायदा है वो ये है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो खुदावन की बादशाही में कर रहे हैं। और खुदावन ने कहा कि जमीन पर अपने लिए खजाना जमा ना करो जहां पर कीड़ा खाता है, जहां पर जंग लग जाता है। दैट वाज इन द सर्मन ऑन द माउंट। तो खुदावन ने हमें ये बताया कि हम आसमान पर अपने लिए खजाना जमा करें। वट एवर वी गिव, गॉड मल्टीप्लाई
ہم اس بلیسنگ کو دیتے ہیں، خدا اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے جب آپ خدا کے لیے دیتے ہو. تو یہ آپ کے لیے بھی، آپ کی آنے والی زندگی کے لیے، دوسروں کے لیے یہ ایک برکت کا سبب بنتی ہے. تو فراخ دلی کا فائدہ جو ہے وہ نہ صرف ہمیں ہوتا ہے بلکہ صرف دوسروں کو بھی بھلا ہوتا ہے. اور سب سے جو ضروری بات ہے، آپ کی جو آپ کا جو ذہن ہے اس کو سکون ملتا ہے. فزیکل ہیلتھ جو ہے، مینٹل اینڈ فزیکل دونوں اس میں جو ہے آپ کو جو ہے فائدے جو حاصل ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جو جنرosity ہے وہ سٹریس کو جو ہے وہ کم کرتی ہے. جب آپ کو مقصد کا پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ روپیہ پیسہ جو ہے اس کا جو خدا نے مجھے دیا ہے اس کا کیا مقصد ہے، تو آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. بیکاز یو اسٹارٹ نوئنگ دا پرپز ان یور لائف. اور مقصد جو ہے آپ کا وہ آپ کو اس روپے پیسے کا معلوم ہونا چاہیے. لیکن روپیہ پیسہ برا نہیں ہے. جب ہم اس کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں then it became idol worship. تو پھر یہ بت پرستی بن جاتا ہے جب ہم اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ ایک فریگرنس ہے، خدا کو بھی یہ خوشی دیتی ہے نا. تو جنرosity گیونگ joy to God. جب قربانیاں گزاری جاتی تھی تو جو خوشبو ہوتی تھی وہ اٹھتی تھی اور خدا جو اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا. ایکسیپٹیبل سیکریفائس، فریگرنس جو ہوتی تھی. تو یہ ایک آپ کی جو آفرنگ ہوتی ہے جو آپ خداوند کو دیتے ہو، ہدیہ دیتے ہو، اٹس لائک اے فریگرنس، خوشبو کی مانند وہ خداوند کے تمہیں جاتی ہے اور خداوند اس کو قبول کرتا ہے جب آپ کچھ چیزیں دیتے ہو، عذر کر کے نہیں. تو باقاعدگی کے ساتھ آپ خداوند کے جلال کے لیے دیا کرو. دیکھیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. جو کچھ بھی ہے وہ خداوند کا. ہم خداوند کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو خداوند سے لے کر سب ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. سو دیٹ از دا ایسنس آف آور کرسچن لائف. یہ اس کا کرسچن لائف میں جب ہم خدا سے کہتے ہیں، جب خدا سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کے کام کی جو کے لیے، جلال کے لیے ہمیں ان تمام اپنی جو نعمتیں برکتیں ہیں اس میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے. اور ابھی ہم دیکھیں کہ پالوس رسول جو خط کے آخر میں سوری سب سے خوبصورت جو تحفہ جو وہ دے رہا ہے وہ روپیہ پیسہ تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں برکت جو ہے وہ اس کو شیئر کرتا ہے. سو ایک جو بات میں خدا کے پاک کلام میں سے مجھے یاد آ رہی ہے، پروورب چیپٹر 11. یہ دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام کو. تو پالوس رسول ان کو برکت دیتا ہے. اور سب سے بڑی میں کئی دفعہ جب جاتا ہوں برتھ ڈے پہ تو میں کہتا ہوں سب سے جو خوبصورت گفٹ آپ کسی کو دے سکتے وہ بلیسنگ ہے، بیکاز یو آر کیرنگ دا سیڈ آف بلیسنگ. تو آپ دوسروں کو برکت دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور ان کو برکت دیں. تو کلمات برکت جو ہے یہ ایک سیڈ ہے جو ہم دوسروں میں پاس آن کرتے ہیں. اچھا، وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ جی جنرosity کی ایک اور فائدہ جو ہے وہ کہ آپ کی جو دنیا ہے، آپ کا جو ورلڈ ہے اس کو وہ انلارج کرتا ہے. تو امثال اس کا 11 باب اور اس کی 24 ہے. کوئی تو بچراتا ہے پر تو بھی تقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے. اب وہ جو میں نے آیت شروع میں آپ سے لیے پڑھی تھی کہ فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا. اب یہاں سے موٹاپے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ انگلش میں جو ہے وہ پراسپرس ہوتا ہے. اور پراسپیرٹی جو ہے، خوشحالی جو ہے وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو کہ فیاض دل ہوتے ہیں، جو جنرosity، جو سخاوت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کو جو سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے، سیراب آپ ہوتے ہیں، خدا انہیں آپ کو برکت دیتا ہے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے. جنرosity جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت جو بات ہے. یہ خداوند کی جو نعمتیں اور برکتیں ہیں جب آپ اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور خاص طور پر خدا یسوع مسیح اور اس کی محبت، خدا کی فیاضی کا جو ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں دوسروں کو جو ہے اس کو شریک کرنا چاہیے. اور فلپین جو تھے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی چرچ کی جو جنرosity تھی، پالوس کہتے ہیں کہ تمہاری فراخ دلی جو ہے خدا کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے لوگوں کو خوش کریں،
خدا کے خادموں کو خوشی دیں اور وہ آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کو برکت ملے، تو ضرور آپ اس بات کو محسوس کیا کریں اور خدا ان کو آپ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے وہ دیا کریں۔ یہاں پر ہم جو پالوس رسول کے اس آخری ان آیات میں فلپیوں کے، ہم پالوس رسول کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے قناعت پسندی کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ تو پہلے ہم نے جنراسٹی کو سیکھا، اب ہم تھوڑا سا قناعت پسندی پر تھوڑا سا ہم غور کر لیں گے جو ٹائم میرے پاس بچا ہے۔ قناعت پسندی کیا ہے؟ اسٹیٹ آف ہیپینس اینڈ سیٹسفیکشن، انگریزی میں بڑا اس کا خوبصورت، اور جو یونانی لفظ جو اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے سیلف سفیشینٹ، اتوریکس ہوتا ہے کہ شکر گزار دل، کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ خداوند کی شکرگزاری کریں۔ ایک اسکول آف تھاٹ تھا، ایک فلاسفر تھے گریک جو کہ جن کا نام تھا زینو جو تھے، اسٹوائک جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اسٹوائک جو تھے ان کی جو ٹیچنگ تھی اس کو بڑی پاپولر تھی، اور پالوس کا ان کے ساتھ پالا پڑ گیا، کیونکہ جو میں نے بتایا کہ یہ جو فلپائی تھا یہ ایک یونانی شہر تھا، اگرچہ یہ رومنس کی کالونی تھی، تو وہاں پر جو اسٹوائک تھے وہ بہت زیادہ، ان کی تعلیم جو تھی، جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ ان کا یہ تھا کہ جی یہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے آف اور آن ول، یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم جو ہے وہ کانٹینٹ ہوں یا نہ ہوں، سخاوت کریں یا نہ کریں۔ تو پالوس کہتا ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہاں پر ایک کمپیریٹیو جو ایک دیکھیں جو اسٹڈی ہے، یہ آرگومنٹ ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کہتا ہے کہ I can do all things through Christ who infuses his human achievement, for Paul it was a divine gift۔ وہ کہتا ہے کہ اس قوت بخشنے والے میں سب کچھ، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ جی اسٹوائک یہ کہتے تھے کہ یہ انسان کے کچھ چیزیں جو انسان کے بس میں ہیں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، سب حالتوں میں وہ کہتا ہے کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں سب، اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو خداوند آپ کو ضرور قوت دیتا ہے۔ اگر آپ خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند کے کنگڈم میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی، تو اگر آپ کی اچھا ہے، اگر آپ کی یہ سوچ ہے، اگر آپ کی یہ انٹینشن ہے، تو خداوند آپ کو اکوپ کرتا ہے، خداوند آپ کی مدد کرتا ہے۔ میں بھی آپ خداوند کی خدمت کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، تو آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں۔ It was the same challenge in front of me when I was serving in General Headquarters in Pakistan. So I was the only earning hand in my family. تو میں نے سوچا کہ یار اب there was a calling کہ نہیں میں نے جانا ہے، اور یہ ایک لمبا قصہ ہے کہ میرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا خدا ان کی طرف آنے کا، آج بلکہ میں اس چیز کو سوچ رہا ہوں کہ 1 سپٹمبر ہے، تو میں نے جانا تھا سیمنری، جانا تھا واپس، میں سیمنری گیا، واپس آ گیا، اور میرا مائنڈ جو ہے چینج ہو گیا کہ نہیں میں نے نہیں یہ کام کرنا، یہ کیا کام ہے جی پادری کا، تو میرے اتنا اچھا جاب ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہ چھوڑ کے جاؤں اس طرف۔ تو میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، 3 فریکچر میرے بازو میں تھے، خدا نے مجھے ہیل کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرا بازو ہے اس میں میری جو 3 فریکچر تھے، بازو سوکھ گیا تھا میرا، تو خدا نے مجھے ہیل کیا، اور میں نے کہا کہ نہیں میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، میں نے جانا ہے۔ Then I resigned from my job اور میں نے سیمنری کو جوائن کیا۔ It was a big challenge for me، لیکن خداوند نے ایسا ممکن کیا کہ میرا بھائی جو تھا، چھوٹا بھائی جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو بڑی اچھی جاب مل گئی امریکن ایمبیسی میں، اور جتنا میں ارن کر رہا تھا اس سے ڈبل اس کی ارننگ تھی، اور خداوند نے ایسا کیا کہ نہ صرف اس نے میرے گھر کا سارا انتظام کیا، بلکہ جب میں سیمنری میں تھا he was very supportive in my ministry۔ اور پھر یہ ہوا کہ جیسے میں سیمنری میں آیا، it was very unusual کہ پہلے سال میں ہی ان میں فرسٹ 3 سال کا سیمنری کا کورس ہوتا ہے، تو پہلے سال میں مجھے فل فلیج جو ہے مجھے چرچ مل گیا علی پور چٹا میں، اور میں نے وہاں پر باسط خادم جو ہے وہاں پہ پاسٹر جو ہے میں نے کام شروع کر دیا، میرا آرڈینیشن بھی ہوا۔ تو جب آپ خداوند کا کام کرتے ہیں تو خداوند آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اسٹرائک تھے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ چیزیں ہیں جو پاسبل ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دس از اے ڈیوائن گفٹ۔ جو کنٹینمنٹس ہے، جو جنراسٹی ہے، یہ دونوں خداوند کی طرف سے بہت بڑے گفٹ ہے۔
تو کہتا ہے کہ اس قوت بخشنے والے میں، اس طاقت بخشنے والے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، بھی دیکھیں کہ جب ہم نے اس کام کو کیا، کنونشن کو کیا، فوڈ واز فینٹاسٹک، گیدرنگ واز گڈ، پریمسز واز گڈ، خدا نے سارے انتظام کیے. جب میں نے پاکستان میں چرچ بنانا شروع کیا تو وہ جو بارات آتی ہے تو اس میں چندہ وغیرہ دیتے ہیں چرچ کو اور گفٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے گھڑی دی، کارپیٹ دیا اور 100 روپیہ انہوں نے چرچ کو دیا. تو میں نے وہ جا کر تو جو ہے بینک میں گیا تو مذاق کرنے لگا. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے 2 مہینے میں 8 لاکھ روپے ہم نے ریز کیا اور خدا کے فضل سے وہاں پہ بہت خوبصورت چرچ ہے. تو جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو خداوند آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مہیا کرتا ہے. کنٹینٹمنٹ کی بات جو کرتے ہیں تو جو اسٹرائک تھا وہ کہتے تھے کہ جی اٹس اباؤٹ سیلف سفیشینٹ، لیکن وہ کہتا ہے کہ نو، پال کہتا ہے کہ گاڈ سفیشینٹ. خداوند وہ کہتے ہیں نہیں جی بات جو کچھ ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، خداوند کے پاس اس سے بھی زیادہ برکات جو ہے وہ موجود ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، جان میکسویل جو میرے بڑے خوبصورت ٹیچر بھی ہیں، اسپرچل مینٹور ہیں لیڈرشپ میں، ہی از فرام امریکہ اور بیسٹ سیلر بک ہے ان کی. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے اسٹڈی شروع کی تو انہوں نے یہ پڑھا کہ اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ جو ہے کسی بھی سبجیکٹ کو آپ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو آفٹر 5 ایئرز آپ اس میں ماسٹر ہو جاتے ہیں اس سبجیکٹ میں. تو کہتے ہیں میں نے لیڈرشپ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور آفٹر 5 ایئرز کہتا ہے کہ میں آئی واز فلی اکوپڈ. لیکن وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، مجھے اس میں یہ اب میرے ذہن میں یہ سوچا ہے کہ میں کہاں پر میں نے اس کی اینڈنگ کیا ہوگی، کہاں پر میں نے روکنا ہے. تو جب آپ خداؤں کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ اس کی نعمتوں برکتوں کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی فیلوشپ کو انجوائے کرتے ہیں، سو دیر آر انلمیٹڈ بلیسنگ. خداؤں کے پاس یہ نہیں کہ اگر آپ نے ایک اچھی چیز خداؤں نے دے دی تو اب جیسے ایک باپ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو نئی سے نئی چیزیں لے کے دے، نئے سے نئے کھلونے لے کے دے، نئے سے نئے کپڑے لے کے دے. آپ بچے کہہ رہے ہو میرے پاس تو بچے تو ان کو نہیں سمجھ ہوتی. آپ دیکھتے ہیں بچوں کی وارڈروب میں اچھے سے کپڑے بھی پڑے ہیں، شوز بھی پڑے ہیں، پھر بھی آپ کا من چاہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں اور اس کو اور لے کے دوں. دیٹس اے جنرosity آف گاڈ. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے خداؤں کو سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے، کون سا گھر ہے. خداؤں کہتے ہیں جو میں نے دے دیا اب میں اور آپ کو دوں گا اور برکتیں دوں گا. I had that experience in my life. آپ خدا کا کام کریں، خداوند آپ کو خوبصورت سے خوبصورت نعمتیں برکتیں جو ہے وہ جن کو آپ سوچ، وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں کی راہ چھوڑی. تو گاڈ از سفیشینٹ. آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ جو پالوس رسول جو ہے وہ پالوس کے پاس اگرچہ دنیا کی ساری جو چیزیں موجود تھی مگر اس کے پاس جو سب سے بڑی جو دولت تھی وہ روحانی دولت تھی، اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ کے پاس روحانی دولت ہو. اس لیے وہ ہر خواہش پر جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے وہ غلبہ حاصل کرتے ہیں جب آپ اسپرچولی ریچ ہو جاتے ہیں، جب آپ روحانی طور پر امیر ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو دنیا کی چیزوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہے. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. پہلے اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو پھر سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. تو پالوس جو ہے وہ یہ نہیں کر رہا، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا ان کے جو گفٹ ہیں، وہ جو جنرosity تھی ان کی، ان کو وہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا. لیکن اس کے اندر ہوس نہیں تھی، اس کے اندر بے اطمینانی نہیں تھی، اس کے اندر جو نا وہ ایک آپ کہہ لیں بے صبری نہیں تھی، بلکہ وہ اس بات کے لیے ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہے. جو کچھ اس کے پاس اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا، دیکھیں 14ویں تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے. اپریشیٹ کرتا ہے ان کو، اچھا کیا تم نے کہ آپ میرے ساتھ اس خدمت میں شامل ہو. آپ کی جنرosity کے لیے میں خدا کا شکر ادا کر. بٹ یو کین سی دا کنٹینٹمنٹ جو ہے، قناعت پسندی جو ہے وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حوث نہیں ہے. اور یہ جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے نہ بجھنے والی آگ. ہماری سوسائٹی میں
ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ ایک حوث جو ہے اتنی پائی جا رہی ہے بے پیسے کی، دے نیور سیٹسفائڈ، خوش نہیں ہوتے لوگ. اور وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ جی آئی وانٹ مینٹیلٹی، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دیٹ، نو کنٹرول، کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی خواہشات پہ. اور جو کنٹینٹمنٹ ہے بیسیکلی وہ یہی ہے. ڈیزائر از آلویز دیئر. ہو سکتا آپ کی یہ ڈیزائر ہو کہ یار میرے پاس رولز رائس ہونی چاہیے، یار میرے پاس ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے. دیز آر دی ڈیزائر. لیکن جو خداوند کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خداوند کا پاک روح کام کرتا ہے، وہ ان ڈیزائر کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ خدا کا پاک روح کرتا ہے. آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، سارے شراب پی رہے ہیں اور ڈیزائر میں بھی دیا، لیکن آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں خداوند کے پاک روح کے ذریعے. ابلیس جو ہے وہ ٹیمپٹ کرتا ہے، وہ آپ کو گرانا چاہتا ہے، ایسی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آتا ہے کہ آپ کہتے ہو لوگ وہ بھی تو کر رہے ہیں، میں کر لوں گا تو کیا ہوگا، وہ بھی یہ برا کام کر رہا ہے، میں کر لوں گا. سو جو بے چینی ہے، جو بے اطمینانی ہے، اس کو ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں، کلون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایشو جو ہے وہ پوزیشن جو ہے اس کا ہے کہ کیا ہمارے پاس ہے اور کیا نہیں. عزیزو، ہمیں دنیا پر نگاہ نہیں کرنی، دنیا کی ہم شکل نہ بنے. ڈونٹ لک ہارزینٹلی. ہارزینٹلی کیا ہوتا ہے؟ اپنے ارد گرد نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کیا، اس کے پاس کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. لک ٹو ہیون ورٹیکلی. خدا کی طرف نگاہ کریں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا. میں نے بھی جنراسٹی کی بات کی ہے. سب سے جو بڑی جنراسٹی جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی صورت میں کس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو یو کین سی دا جنراسٹی آف گاڈ. اس پر نگاہ کریں کہ خداوند نے جو کچھ ہمیں دیا ہے کیا ہم اس کے لائق تھے. یہ خداوند کی بہت بڑی بخشش ہے. Contentment is a secret of inward peace. اگر آپ باطنی اطمینان چاہتے ہیں، تسلی چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر ایک بات. دیکھیں ایوب اس کا پہلا باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے. میرے ساتھ دیکھیے. میں اس یاد کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا کیونکہ چند منٹ میرے پاس ہے. تو یہ ایسی باتیں جو کہ ہمیں ہر روز اپنی زندگی میں. ایوب کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ایوب جو ہے اس جیسا کوئی راز باز شخص نہیں تھا اور بہت ہی خدا سے ڈرنے والا تھا. ایوب اس کا پہلا باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست بات خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی. اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھے، بہت سے نوکر چاکر تھے. ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. میں نے اس لیے یاد کو پڑھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوا تھا. بیٹے چلے گئے، بیٹیاں چلے گئیں، جانور چلے گئے، بہت بڑا اس کے پاس یہ ایک کہنے کی اثاثہ تھا، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن وہ کیا کہتا ہے خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. ایوب اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت. اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. Praise the Lord. We are in the pilgrimage. ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ خدا کے پاس ہے. دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں. ہم خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جائیں گے. ننگا کہتا کہ میں ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی میں واپس جاؤں گا. جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے ہمیں خداوند کی شکرگزاری کرنے کی ضرورت ہے. قناعت پسندی. If you are having the lack of peace in your heart, in your mind, in your boundaries, in your home, give him thanks. آپ کیا دنیا میں لے کر آئے ہیں؟ اسکندر اعظم جب مرا پوری دنیا کو اس نے فتح کر لیا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا.
کیونکہ میں دنیا سے کچھ لے کر نہیں جا رہا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ایوب کہتا ہے کہ میں ننگا ہی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور ننگا ہی جاؤں گا۔ اب کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ اچے محل چبارے تیرے، ہورنا نے مل لینے نے، تینوں باہر بچ اجاڑا چھوڑ اکیلا آؤں۔ جڑی اسی اکٹھی ہاں کر دے، کون سنبھے گا یہ سارے پیچھے۔ سب ادھر ہی رہ جانا، سب کچھ ادھر رہ جانا۔ ایک شخص جس کے یہاں بڑی فصل ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں اب پرانی کوٹھیوں کو ڈھا کر نہیں بناؤں گا، نئے سٹوریج بناؤں گا۔ خدا نے کہا اے نادان، اے بیوقوف، آج یہ تیری جان تجھ سے طلب کر دی جائے گی، اور یہ جو تو نے سب کچھ اکٹھا کیا کس کا ہوگا؟ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھیں، قناعت پسندی، کنٹینمنٹ، جنراسٹی، اس کو اپنائیں۔ خدا ان آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو تیری جنراسٹی کے لیے، تیری سخاوت کے لیے، تیری فراخ دلی کے لیے، تیری محبت، تیری مہربانی کے لیے کہ تو نے اپنے جلال کو چھوڑا، آسمانی مقاموں کو چھوڑا، تو نے جسم اختیار کیا، انسانوں کے درمیان رہا، تیرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ خداوند تو نے چرنی میں جنم لیا۔ خداوند ہم تیری حلیمی، فروتنی، انکساری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تو نے فرمایا کہ لومیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، لیکن ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں۔ ہاللویا۔ تو جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، خداوند تو نے ہمارے لیے خداوند جسم اختیار کیا۔ پھر یسوع تیری اس محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تو ہمیں ایسا دل دے کہ ہر وقت ہر جگہ تیری شکر گزاری کرے، اور جو نعمتیں اور برکتیں تو نے ہمیں دی ہیں اس میں دوسروں کو شریک کر سکیں، شامل کر سکیں، ان کی فکر کر سکیں۔ پھر خداوند ہم اس ساری بائبل اسٹڈی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس ساری حکمت اور دانائی کے لیے جو تو نے بخشی، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور پھر خداوند دعا کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے کہ خداوند تو نے بڑی برکت دے۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، التجا کرتے ہیں تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ مصیبت زدہ ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، غم زدہ ہیں۔ خداوند تو نے تسلی اور تشفی عطا فرما۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے دعا کی گئی اور تو نے ان کو موت کی وادی میں سے خداوند نکالا، خاص طور پر نئی عارف کوکر کے لیے، ٹونی پال کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر خداوند کامیاب آپریشن کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، آئندہ بھی خداوند ان کے ساتھ ہو۔ ساری کمزوری تکلیف تیرے یسوع نام میں جاتی ہے۔ ہم اپنی کلیسیا کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہم ایک نئے مضمون کو لے کر آتے ہیں تو اس میں تمہاری مدد کرنا، بڑی مہربانی کرنا، قوت سے تندرستی دینا، عقل دانائی اور فہم عطا کرنا۔ آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو۔ جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ لیں، ان کے کاروبار کو، ان کے گھرانوں کو، ان کی زندگیوں کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ ان کے گھروں کے چوگرد خداوند تیرے لہو کی باڑ لگی رہے، تیرے فرشتوں کا پیرا رہے، اور کوئی بھی شیطانی قوت انہیں چھونے نہ پائے۔ ہم اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، پاکستان اور انڈیا کی کلیسیاؤں کو تیرے سامنے لاتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کی بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ عزیزو، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے کو ختم کیا۔ آج فلپیوں کے خط کی جو اسٹڈی تھی وہ کمپلیٹ ہوئی۔ آپ کو یہ اسٹڈی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ایک چھوٹا سا میسج آپ کا جو ہے وہ میرے لیے بہت بڑی برکت ہوگی۔ اپنے اس واٹس ایپ پہ مجھے میسج کیجیے کہ آپ کو یہ اسٹڈی کیسے لگی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ایک کورس جو ہے اس کو شروع کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کورس کا حصہ بنیں۔ اور چونکہ میں نے کل آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ ڈیو ٹو مائی ادر منسٹریل ریسپانسبلٹی سم ٹائم اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ کہ صبح مجھے 9 بجے گھر سے نکلنا ہوتا ہے کسی میٹنگ کے لیے،
اور مجھے اس کے لیے تیاری بھی چاہیے ہوتی ہے، تو صبح کے دفعہ میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم تھوڑے سے ان باتوں کو ساتھ ساتھ جو ہے تبدیل بھی کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ مجھے رات کو اسٹڈی جو دینا پڑے یا دوپہر کو، تو میں آپ کو ضرور ان ٹچ رہوں گا آپ کے ساتھ. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ گروپ بنا لیتے ہیں واٹس ایپ پہ، اور اس گروپ میں ہم انفارمیشن کو جو ہے وہ شیئر کیا کریں گے. اگر آپ اس اسٹڈی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس گروپ میں اپنے آپ کو ایڈ کریں، مجھے بتائیے کہ آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس میں یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ دیا کروں گا کہ اچھا جی آج اسٹڈی جو ہے وہ آکورڈ ٹائم میں، کیونکہ ظاہر ہے میں ریگولر اس چیز کو شاید نہ کر پاؤں، تو صبح اگر اسٹڈی نہیں ہو پائے گی تو پھر میں آپ کو انفارم کر دیا کروں گا کہ اسٹڈی جو ہے وہ شام کو ہوگی یا دوپہر کو ہوگی. تو آپ اس میں، لیکن پہلے سے میں آپ کو ضرور بتاؤں کیونکہ نارملی ہوتا ہی ہے کہ میٹنگ جو ہے وہ 1-2 مہینہ پہلے اس کا جو اسکیڈول جو ہے بنا دیا جاتا ہے، تو میری ڈائری میں ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتا دیا کروں گا جو فلاں ڈیٹ پہ جو ہے وہ میں صبح اویلیبل نہیں ہوں. تو کیونکہ ریکارڈنگ کا وہ بات نہیں ہوتی جو لائیو بائبل اسٹڈی جو ہے تو اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، تو ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ چلیں گی. تو یہ میرے من میں ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں، اس گروپ کا، بائبل اسٹڈی کا. دیکھیں وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، اور جو بھی ہمارا گروپ ہے، جو لوگ اس اسٹڈی کو باقاعدگی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ کو میں ضرور انفارم کر دیا کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ اسٹڈی کریں گے ان کے لیے خوبصورت گفٹ بھی ہوگا، کیونکہ ہم سب کو، ابھی میں نے جنراسٹی کی بات کی، تو جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں ان کو ہمیں سے بانٹنا چاہیے. اب یہ جو لوگ جو ریگولر میرے ساتھ ہیں، میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میری وینس کے لیے، آرون سنگھ کے لیے، سمن دیدی کے لیے، گلوریا کے لیے، سہیل دین صاحب کے لیے، ایمینول کے لیے. بہت ایک لمبی لسٹ ہے. شہزاد بھائی جو پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، شہزادہ صاحب ہمارے جو ہیں، تو ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خان صاحب کے لیے. تو یہ ایک گلدستہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور جو لوگ بعد میں ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس اسٹڈی کا حصہ بنیں، اس گروپ کا حصہ بنیں. تو آپ جلد از جلد مجھے واٹس ایپ کریں کہ آپ اس کو میرے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو میں پھر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ دیا کروں گا. اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو زوم پر بھی اس کو لے کر آئیں، اور اس میں اور زیادہ بہتر طریقے سے، میں جیسے پہلے میں کیا کرتا تھا کہ پاور پوائنٹ پہ اس کو میں اسٹڈی کو تیار کر لیا کرتا تھا، اس طریقے سے ہم اس کو جاری رکھیں گے. کیونکہ میری جو باقی کی ذمہ داریاں ہیں ان کو میں نے پورا کرنا ہے. وزیٹیشن ہوتا ہے کہ جب ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، لوگوں کو وزٹ کرنے کے لیے گھروں میں جانا پڑتا ہے، تو آپ ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. پھر میرے آپ دیکھیں کہ جو سنڈے سروسز ہیں، 2 سروسز ہوتی ہیں. سیٹرڈے کو مجھے 2 بجے لوٹن جانا ہوتا ہے. اٹس ویری ہیوی اسکیجول، اور پھر گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں. تو اس لیے پلیز میرا ساتھ دیں، اور ہم بائبل مقدس کو ضرور ہم سیکھیں گے. یہ میری اچھا ہے، یہ میری ڈیزائر ہے، یہ میرا ویژن ہے، یہ میری اسائنمنٹ ہے خدا ان کی طرف سے. تو اس کو تو میں جاری ساری رکھوں گا. تو بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے آپ دعا کریں، اور اپنے جو گفٹ ہیں وہ ضرور آپ دیں، تاکہ ہم اس کام کو اور زیادہ بہتر کرتے ہوئے دیکھیں. مجھے بہت زیادہ ایشوز ہیں، یہ جو ٹیکنیکل جو پرابلمز ہیں انٹرنیٹ کی. حالانکہ میں نے بہت اچھا والا جو ہے وہ پیکج جو ہے لیا ہوا ہے، تقریباً سب سے بیسٹ پیکج جو ہے یہی ہے جو میں نے لیا ہے. لیکن پھر بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ نیٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کئی دفعہ جو ویڈیو جو پلے کرنا ہے اس کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے. تو ہم اس کے لیے کچھ ٹیکنیکل جو سپورٹ ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اکوپمنٹ لینا چاہتے ہیں. تو پلیز آپ ضرور سپورٹ کریں بائبل ٹی وی گلوبل کو. اپنے گفٹ جو ہے وہ بھیجیں تاکہ ہم اس کام کو اور بھی زیادہ بہتر طور سے کر سکیں. خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے. خداوند میں مسرور رہیں. ہماری ویب سائٹ جو ہے www.bibletvglobal.com، اس کو ضرور وزٹ کریں، اور اپنے آن لائن بھی آپ ڈونیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے 00447718992824. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کو آپ پر جلوہ کر فرمائے. God bless you. Have a blessed day. Thank you. Bye.